अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। आज मैं दोबारा इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जा रही हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट थी और बहुत ज़्यादा आपने सवाल भी किए थे, तो मैंने सोचा कि एक सेकंड विज़िट भी किया जाए। तो चलिए अभी चलते हैं, आपके सवालात पूछते हैं। Today we are again with immigration consultant Mr. Ahmed Junaid Salik. Our topic for today is studying abroad. तो मेरा आपसे क्वेश्चन पहले ये है कि फॉरेन एजुकेशन अप्लाई करने के लिए क्या करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच गुल। आज के आने का शुक्रिया। आपके व्यूअर्स को आज मैं बैरून मुल्क तालीम या फॉरेन एजुकेशन या स्टडी अब्रॉड के हवाले से ब्रीफिंग दूंगा। यूरो कंसल्टेंट्स 20 साल से फ़ॉरेन एजुकेशन की कंसल्टिंग देता आ रहा है। 2002 से हम फ़ॉरेन एजुकेशन की कंसल्टिंग देते आ रहे हैं। इस सिलसिले में मैं एक सर्टिफाइड एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ फॉर यूके, यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये मैं सिंस 2002 एक सर्टिफाइड एजुकेशन कंसल्टेंट भी हूँ बिसाइड्स माय बीइंग एन इमिग्रेशन कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो फ़ॉरेन एजुकेशन के लिए जो बच्चे अपनी तालीम बाहर मुल्क में जाके कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए आज हम ये एक सेशन रख रहे हैं ताकि उनको हम बेसिक्स का बताएं कि उनको अप्लाई करने से पहले क्या कुछ करना चाहिए। हमें आइडिया है कि जो बच्चे ख्वाहिश रखते हैं समटाइम्स उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वो किसी अनएक्सपीरियंस्ड बंदे के पास चले जाते हैं, कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 2 दहाइयों में अनऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स और कमर्शियल टाइप ऑफ और घोस्ट कंसल्टेंट्स की बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ हुई है, जिस वजह से आपको अच्छे सर्टिफाइड और कंसल्टेंट्स को तलाश करना मुश्किल होता है। तो आज की मेरी जो बातें हैं, ये बीइंग ए सर्टिफाइड एजुकेशन कंसल्टेंट मैं आपको ये तमाम बातें बताऊंगा अगर आप फ़ॉरेन में किसी भी मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं। इसमें हम यूरो कंसल्टेंट्स में कनाडा, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया को मेनली देख रहे होते हैं, और इनमें हम स्टूडेंट्स को एडमिशन एंड वीज़ा कंसल्टेशन की तमाम सर्विसेज A to Z तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम आपको एंड टू एंड पैकेज दे रहे होते हैं, और हम बेसिकली आपको जो सर्विसेज दे रहे हैं, डेफिनेटली हमारा एक 20 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जिस का आपको एडवांटेज मिलता है, बेनिफिट मिलता है। और हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में एजुकेशन हासिल करके आज उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और आज अपने प्रोफेशनल कैरियर्स में वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके लिए क्या कोई टेस्ट भी देना पड़ता है? जी हाँ, फ़ॉरेन एजुकेशन के लिए आपको पहले तो अपनी एकेडमिक स्किल्स आपकी अच्छी हों। जब भी हम किसी स्टूडेंट को एक्सेप्ट करते हैं या उसकी असेसमेंट करते हैं, तो हम आपके प्रीवियस मार्क्स देखते हैं कि आप के लास्ट एग्ज़ाम में कितने मार्क्स थे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेड 12 के बाद हमारे पास आते हैं। उन स्टूडेंट्स के हम मार्क्स देखते हैं कि आपके FSC में या ICOM में या FA में या आपका O लेवल्स या A लेवल्स है, उसमें आपके मार्क्स या ग्रेड्स क्या हैं। हम कम से कम 60% मार्क्स वालों को एक्सेप्ट करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि आजकल बड़े कंट्रीज़ जो जिनके मैंने नाम लिए हैं, यूके, यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में फॉरेन एजुकेशन का कंपटीशन इंतहाई बढ़ चुका है। यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक कॉलेजेस जो हैं ये अच्छे स्टूडेंट्स को लेते हैं, क्योंकि अगर अच्छे स्टूडेंट्स को दाखिला न दें तो उनके वीज़ा चांसेस भी कम हो जाते हैं, और उनके वीज़ा रिफ्यूज़ल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उस सिनेरियो में। तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इस हवाले से बड़े पर्टिकुलर हैं, उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कम से कम 60% से शुरू होती है। तो हम आपके मार्क्स को देखते हैं, और इसके बाद आपकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना होता है, क्योंकि इन तमाम कंट्रीज़ में जिनके मैंने नाम लिए, यूके, यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इनमें ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, और आपको वहाँ पे जाके जो पढ़ाई करनी होती है वो इंग्लिश में पढ़नी होती है। इसका एक बड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूँ। अगर आपकी इंग्लिश वीक है
تو آپ جا کر وہاں پہ کلاس میں سروائیو نہیں کر سکیں گے. آپ پہلی چیز نہ تو لیکچر انڈرسٹینڈ کر سکیں گے, سیکنڈلی آپ کی جو اسائنمنٹس, پریزنٹیشنس, ڈسرٹیشنس, آپ کے ایگزامس, اگر آپ کی انگلش ویک ہے, آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے پراپرلی, تو آپ وہاں پہ ایگزامس میں فیل ہو جائیں گے. اور یہ کوئی فیل ہونا, ایگزام میں فیل ہونا کوئی سستی آپشن نہیں ہے, یہ انتہائی مہنگی آپشن ہے. کیونکہ ان کنٹریز میں جب آپ جاتے ہیں تو ایک بہت کثیر رقم, ایک ہائی ٹیوشن فی آپ پے کرتے ہیں, جو کہ ان تمام کنٹریز میں ان کے اپنے اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں ڈبل ہوتی ہے یا ٹرپل ہوتی ہے فی. تو اگر آپ اتنی ہائی فی پے کر رہے ہیں, اپنے والدین کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کی ایلیجیبل پہلے ہونا چاہیے کہ آپ جائیں اور آپ کامیاب ہوں, اور آپ اچھے گریڈز کے ساتھ کامیاب ہوں. اور جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں, یعنی کہ آپ نے تعلیم لینی ہے, فارن کنٹری میں جا کے ڈگری لینی ہے, اچھی ڈگری لینی ہے, اور اس کے بعد آپ نے اچھی جاب کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کو پہلے اپنی پریپریشن پوری کریں. اب IELTS ایک بڑا کامن ٹیسٹ ہے جو کہ اکثر کنٹریز میں, UK, USA, کینیڈا, آسٹریلیا, چاروں کنٹریز میں IELTS وائڈلی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. آپ کو IELTS میں کم از کم 6 بینڈ حاصل کرنا ہوتا ہے. اگر آپ بیچلرس لیول پہ جا رہے ہیں تو اکثر یونیورسٹیز منیمم 6 بینڈ مانگتی ہیں آپ سے, اور نو ماڈیول لیس دین 5.5. کچھ جگہوں پہ 6.5 اور 7 کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے انڈر گریجویٹ لیول میں, ڈگری لیول میں آپ جب جا رہے ہیں بیچلرس کی ڈگری کے لیے. ماسٹرس ڈگری کے لیے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی زیادہ ریکوائرمنٹس ہو جاتی ہیں, 6.5 to 7 کی ریکوائرمنٹ بھی ہو جاتی ہے, یہ 7.5 کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. وہ آپ کی کورس اور آپ کی یونیورسٹی اور انسٹیٹیوشن کے مطابق ہوتی ہے. تو آپ کو ایک ہائی انگلش لینگویج پروفیشنسی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس سلسلے میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انگلش لینگویج کے لیے 1-on-1 ٹیوٹر بھی پرووائڈ کرتے ہیں, جو کہ ورچولی ان کو پریپیئر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے IELTS کا, IELTS پریپریشن کا سافٹ ویئر ہے, جو کہ IELTS کے آسٹریلین IELTS ایگزامینرز نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. یہ سافٹ ویئر آپ کو 4 مہینے تک پڑھاتا ہے. آپ اس میں مختلف ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں, ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں, پریکٹس ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں. اس میں 7 ای-بکس موجود ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ مختلف اس میں پاسٹ ایگزام پیپرز ہوتے ہیں ای-بکس میں, آپ ان کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو پریپریٹری سافٹ ویئر ہم آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں, یہ آپ کو فلی پریپیئر کر دیتا ہے. اور اس کی ویسے تو مارکیٹ پرائس بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو, چونکہ ہم نے بلک میں لیا ہوتا ہے, تو ہم ان کو ایک ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر, جو کہ 50% سے بھی کم ہوتی ہے, اس پہ ہم آفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ریزلٹس بڑے اچھے آئے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس نے جب یہ ایگزام دیے اور اس ٹریننگ کے بعد ایگزام دیا, تو ان کے ریکوائرڈ اسکور سے زیادہ اسکور مل گیا تھا. اس کا خرچہ کتنا آتا ہے؟ فارن ایجوکیشن ڈیفینیٹلی کافی ایکسپینسو ہوتی ہے. آپ اگر UK میں بیچلرس ڈگری یا ماسٹرس ڈگری کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کی فی 12,000 پاؤنڈ سے لے کے 15,000 پاؤنڈ آپ کی ایئرلی فی ہوگی. UK میں ڈگری نارملی 3 سال کی ہوتی ہے, بیچلر ڈگری 3 سال کی ہوتی ہے, جبکہ ماسٹرس ڈگری 1 سال کی ہوتی ہے. UK میں ایجوکیشن اگر پاکستانی FFAC کے بعد آپ جا رہے ہیں تو آپ کو 1 ایئر کا فاؤنڈیشن پروگرام کرنا ہوگا. کچھ یونیورسٹیز میں UK میں ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ 1 ایئر کا جو پروگرام کرتے ہیں فاؤنڈیشن پروگرام, وہ فاؤنڈیشن پلس بیچلرس ایئر 1 ان دونوں کو کمبائنڈ کر کے ہوتا ہے, اور 1 سال میں آپ 2 سال کی ایجوکیشن لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ 2nd ایئر میں جاتے ہیں, اور 3rd ایئر میں 3 سال کے بعد آپ کو ٹوٹل ڈگری مل جاتی ہے, اور 1 ایئر کا ماسٹرس ہوتا ہے. تو آپ کی ایوریج فی ویری کرتی ہے 12,000 to 15,000 پاؤنڈس, اور اس فی میں آپ کو کچھ اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے, کچھ کنٹری اسکالرشپ ہوتے ہیں, کچھ میرٹ اسکالرشپ ملتے ہیں. ڈفرینٹ قسم کے اسکالرشپس آپ کو ہم اپلائی کرواتے ہیں اور دلوا دیتے ہیں. تو آپ کی جو ایکچوئل فی ہوتی ہے اس سے آپ کو 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 آپ کی فی کم ہو سکتی ہے ہم جب آپ کو اسکالرشپس دلواتے ہیں. تو یہ آپ کو UK کی آپشن ہے. اگر آپ UK میں آپ کو ساتھ میں لیونگ ایکسپینسز اور
آپ کی انشورنس کے ایکسپنسز بھی میٹ کرنے پڑتے ہیں. لیونگ ایکسپنسز یو کے میں تقریباً 10 سے 11,000 پاؤنڈ ہے, وہ ان سائڈ لنڈن یا آؤٹ سائڈ لنڈن کی آپشن ہوتی ہے, تو یہ بھی آپ کو ایک ایڈیشنل کاسٹ اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے. تو آپ کو اگر آپ یو کے اپلائی کر رہے ہیں یا کسی بھی کنٹری میں, ابھی اور کنٹریز کا بھی آپ کو کمپیریزن بتاتا ہوں, تو کسی بھی کنٹری میں آپ اپلائی کرتے ہیں, یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, آسٹریلیا, ان چاروں کنٹریز کے لیے آپ کو ایک تو اپنی ٹیوشن فی, دوسرے آپ کے لیونگ ایکسپنسز, اور تھرڈ آپ کو ہیلتھ انشورنس, یہ تین, اور چوتھی ایک چیز ہے ٹریول کاسٹ. یہ 4 چیزوں کو آپ کو کمبائن کر کے آپ کو اپنی بینک اسٹیٹمنٹ مینٹین کرنی ہوتی ہے. اس کی جتنی کاسٹ بنے گی وہ ہم آپ کو آپ کے پرسنل پروفائل اور کورس کے مطابق پھر بات بتائیں گے. جب آپ ہمارے پاس آئیں گے کاؤنسلنگ سیشنز میں تو ہم آپ کو بتائیں گے. اگر آپ کینیڈا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اسٹڈیز کے لیے, کینیڈا میں بھی آپ ایف ایس سی کے بعد, گریڈ 12 کے بعد, او لیولس کے بعد منیمم آپ اپلائی کر سکتے ہیں کمیونٹی کالجز میں, جو کہ پبلک کالجز ہوتے ہیں, اور کینیڈین یونیورسٹیز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کینیڈا میں کالجز 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کمیونٹی کالجز ہیں جو کہ پبلک فنڈڈ ہوتے ہیں, گورنمنٹ فنڈڈ ہوتے ہیں. سیکنڈ ٹائپ ہے کیریئر کالجز, جو کہ پرائیویٹ کالجز ہوتے ہیں. تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمیونٹی کالجز یا پبلک کالجز کو میں اپلائی کریں. اگر آپ کیریئر کالج میں اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس فیوچر میں پی آر کے لیے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ کیریئر کالج میں ہوتے ہیں تو آپ کو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ نہیں ملتا. پرائیویٹ کالج میں پڑھنے کے بعد آپ کو, اکثر کالجز میں پڑھنے کے بعد پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ نہیں ملتا. اس میں ان کی ویب سائٹ, امیگریشن کی ویب سائٹ پہ ان کے کالجز کے نام, DLI اور آگے کورسز کا مینشن ہوتا ہے کہ اس میں پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. تو اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی, خود سے اپلائی کیا ہے, اکثر لوگ خود سے اپلائی کرتے ہیں, آ کے $20,000 ٹیوشن فی پے کر دیتے ہیں. 1 سال کے بعد جب گریجویٹ ہوتے ہیں تو ان کو تب پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو ہمارے پاس ورکنگ رائٹس ہی نہیں ہے, ہم پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ اپلائی ہی نہیں کر سکتے, جو کہ آپ کو فیوچر میں PR کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے پلاننگ کی انتہائی ضرورت ہے. اگر آپ کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہے تو صرف انٹرنیٹ پہ پڑھنے سے آپ کو سب چیزیں نہیں مل جاتی. انٹرنیٹ پہ ٹھیک ہے کچھ انفارمیشن ہوتی ہے, اگر آپ صرف سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس اور استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے بس پڑھتے رہیں اور ڈگری لے لیں, وہ آپ کو کسی کام کی نہیں ہوگی. یا اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, دوائی گھر پہ ہی کھا لیں اور مے بی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں, مے بی کہ آپ کا اگلے دن جنازہ ہو جائے گا. تو یہ آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہر شخص کا اپنا پروفیشن ہوتا ہے. آپ ڈیفینیٹلی کنسلٹنٹ کو فی دیتے ہیں, کنسلٹنٹ آپ کی اپلیکیشن میں ویلیو ایڈ کرتا ہے. کنسلٹنٹ وہ جو کہ سرٹیفائڈ ہو, ایکسپیرینسڈ ہو. یہ آپ نے اپنی ڈیو ریسرچ کرنی ہے. آپ غلط لوگوں کے پاس جائیں جو کہ آپ کو غلط راستے دکھائیں, سبز باغ دکھائیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کنسلٹنٹ کے پاس آئیں, سرٹیفائڈ کنسلٹنٹس کے پاس جائیں. مارکیٹ میں ہم یورو کنسلٹنٹ 20 سال سے پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اور کینیڈا میں ہیڈ آفس ہے 10 سال سے. آپ اور کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, اپنی ریسرچ کر کے جائیں, سرٹیفائڈ کنسلٹنٹس کے پاس جائیں جو کہ آپ کو بتا سکیں کہ بھئی آپ کو کیا کورس مناسب ہے, بہتر ہے آپ کے لیے. اسی طرح اگر آپ US میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو US میں آپ کو ٹیوشن فی پلس لیونگ ایکسپنسز شو کرنے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ٹریولنگ اینڈ انشورنس کاسٹ وغیرہ کنسیڈر کی جاتی ہے. US میں IELTS کے ساتھ ٹافل ٹیسٹ بھی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, اور ٹافل کے ساتھ کچھ یونیورسٹیز میں آپ کو GRE, انجینئرنگ کے پروگرامز میں GRE چاہیے ہوتا ہے ماسٹرز لیول پہ. GMAT بھی چاہیے ہو سکتا ہے ایڈمیشن کے لیے مینجمنٹ پروگرامز میں. اور اگر آپ انڈر گریڈ لیول پہ آ رہے ہیں تو کچھ جگہوں پہ, کچھ یونیورسٹیز میں آپ کو SAT ایک ایگزام ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو چاہیے ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس کئی ایسی یونیورسٹیز اور پبلک کالجز موجود ہیں جہاں پر آپ کو وداؤٹ GRE یا GMAT یا SAT کے بغیر آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے. ہاں, ٹافل یا IELTS آپ کو مسٹ کرنا ہوگا, جس سے آپ کے ویزا چانسز بھی بہتر ہوں گے. میں کینیڈا کے بارے میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ کینیڈا میں آپ کی ٹیوشن فی جو ہوتی ہے کالج یا یونیورسٹیز لیول پہ کم از کم 15,000 to 20,000 کے درمیان آپ کی یہ فی اسٹارٹ ہوتی ہے. بڑی یونیورسٹیز میں فی $35,000 to $40,000 تک چلی جاتی ہے پر ایئر, جبکہ کالجز میں یہ فی 15,000 to 20,000 ہوتی ہے.
بڑے سٹیز میں کالجز کی فی 18-19,000 تک رہتی ہے. پھر وہ کورس کے ساتھ چینج بھی ہوتی ہے. بزنس میں پروگرامس کی فی کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے, جبکہ ٹیکنالوجی کے پروگرامس, آئی ٹی کے پروگرامس, انجینئرنگ کے پروگرامس یا ہیلتھ سائنسز کے پروگرامس کی فی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں لیب کمپوننٹ بھی انوالو ہوتا ہے. تو یہ آپ کی ٹیوشن فی ہے. لیونگ ایکسپینسز کینیڈا میں جو امیگریشن کی ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از $10,000 پلس آپ کو ٹریولنگ اینڈ انشورنس, ہیلتھ انشورنس وغیرہ یہ آپشن مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے. اسی طرح چوتھی آپشن آپ کو میں آسٹریلیا کی بتا رہا ہوں, کیونکہ میں آسٹریلیا کا بھی ایک سرٹیفائڈ کنسلٹنٹ ہوں, سرٹیفائڈ ایجوکیشن کاؤنسلر ہوں آسٹریلیا کا سنس 2007. تو آسٹریلیا میں ہم آپ کو کالجز میں, یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دلوا سکتے ہیں, جہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ منیمم انٹرمیڈیٹ کے بعد گریڈ 12 کے بعد جاتے ہیں. 60% آپ کے مارکس ہونے چاہیے, پلس IELTS آپ کو 6 بینڈ ایڈوائزیبل ہے کہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا بینڈ کچھ کم ہے تو آسٹریلیا میں ہمارے پاس ایک تھوڑا سا کوشن ہے کہ آپ اگر 5.5 یا 5 بینڈ ہے تو آپ کو وہاں پہ انگلش لینگویج پروگرامس میں بھی ایڈمیشن مل سکتا ہے. یہ آپشن اگر آپ انگلش تھوڑی ویک ہے, یہ آپشن آپ کو US میں بھی مل سکتی ہے, یہ آپ کو کینیڈا میں بھی مل سکتی ہے, اور UK میں بھی آپ انگلش لینگویج پروگرام میں جا سکتے ہیں بیفور یور میجر پروگرام. لیکن وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ کس اسٹوڈنٹ کو ہم ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں آپ کے پروفائل کے مطابق. آسٹریلیا میں بھی جو ٹیوشن فی ہے وہ منیمم جو پرائیویٹ کالجز ہیں وہاں پہ $10,000 to $15,000 پر ایئر فی ہوتی ہے, جبکہ پبلک کالجز میں 15,000 سے ابو ہے, اینڈ یونیورسٹیز میں جو ہے $25,000 to $30,000 پر ایئر آپ کی ٹیوشن فی ہوتی ہے. آسٹریلیا میں لیونگ ایکسپینسز تھوڑے زیادہ ہیں, وچ از مور دین $21,000 آسٹریلین ڈالرس پر ایئر. تو آپ, اور اس کے علاوہ آپ کو پورے سال کی جو انشورنس فی ہے وہ بھی آپ کو پرچیز کرنی ہوتی ہے. یہ ریکوائرمنٹ ہے. UK میں بھی آپ کو پورے سال کی انشورنس فی, ہیلتھ انشورنس فی پے کرنی ہوتی ہے, تاکہ یہ ان کی ویزا ریکوائرمنٹس میں ہے اور آپ کو پے کرنی ہے. تو ان تمام کالجز کنٹریز میں آپ کا ایڈمیشن, آپ کو ویزا پروسیسنگ کی تمام کنسلٹیشن ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ کالج یونیورسٹی کے علاوہ آپ اسکول لیول پہ بھی ان چاروں کنٹریز میں جا سکتے ہیں. آپ گریڈ 9, 10, 11, 12 کے لیے بھی جا سکتے ہیں, یا اس سے لو لیول پہ بھی آپ اسکول میں ایجوکیشن کے لیے آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فائنینسز, ویری اسٹرانگ فائنینسز موجود ہیں. میرے لاسٹ ولاگ کے بعد کئی لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا کہ بھئی ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں, ساتھ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو اس میں کلیریفائی کروں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ مدر کو اینولی ویزا ملتا ہے اور اینولی رینیو ہوتا ہے وہ, لیکن آپ کو اس کے لیے بڑے ہی ہائیلی اسٹرانگ فائنینشیلز اپنے شو کرنے پڑیں گے. آپ کی منتھلی انکم یا ایئرلی انکم جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوگی, تو تب آپ کے ویزا لگنے کے چانسز ہوں گے, ورنہ آپ کا کوئی چانس نہیں ہے, اور ہم بھی وہ کیسز لیتے ہی نہیں ہیں. کم از کم اگر آپ ایک بچے کو بھی باہر ایجوکیشن کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں, اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کی منتھلی انکم کم از کم 5 لاکھ سے اوپر ہونی چاہیے. تو تب ہم آپ کے کیس کو کنسیڈر کریں گے کہ آپ کو ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ اپلائی کروا سکیں باہر ملک کے لیے. اگر آپ ایون بڑے بچوں کو بھیجنا ہے یا گریڈ 12 کے بعد بھیجنا ہے تو تب بھی آپ کی انکم اتنی 4-5 لاکھ روپے ماہانہ یا اینول آپ کی انکم 50-60 لاکھ روپے سے زیادہ ہونی چاہیے, تب آپ کے بچے کے لیے ویزا, اسٹوڈنٹ ویزا کا چانس ہوگا. کیا اسٹوڈنٹ اسٹڈی کے ساتھ جاب بھی کر سکتے ہیں؟ جی, اسٹوڈنٹس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ان چاروں کنٹریز میں پارٹ ٹائم جاب کی پرمیشن ہوتی ہے. UK میں آپ کو 20 آورس پر ویک جاب کی پرمیشن ہوتی ہے جب آپ پبلک یونیورسٹیز اینڈ کالجز میں پڑھتے ہیں. اسی طرح آپ کو کینیڈا میں بھی 20 آورس پر ویک جاب کی پرمیشن ہوتی ہے ڈیورنگ دی ٹرم پیریڈ, اینڈ 40 آورس یا فل ٹائم ڈیورنگ دی ویکیشنز. کینیڈا میں آپ کو ایک اور آپشن بھی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے آن کیمپس جاب کی آپشن بھی موجود ہے, کہ
کہ آن کیمپس اگر آپ 20 آورس ملتی ہیں آپ کو تو 20 آورس آن کیمپس ڈیورنگ دی ٹرم پیریڈ اینڈ 20 آورس آف کیمپس ڈیورنگ دی ٹرم پیریڈ، یہ آپشن بھی آپ کو اویلیبل ہوتی ہے. یو ایس میں بھی آپ کو جاب پرمیشن ملتی ہے لیکن ناٹ امیجیٹلی، آپ کو فرسٹ ایئر کے بعد یا وہ آپ کے کورس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو کچھ ٹائم کے بعد پرمیشن ملتی ہے بٹ ناٹ امیجیٹلی. آسٹریلیا میں 40 آورس بائی ویکلی پارٹ ٹائم جاب کی پرمیشن ہوتی ہے جس میں کہ آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں. اس پارٹ ٹائم جاب کا مین آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ ان کنٹریز کے طور طریقوں سے مستفید ہوں، آپ کو فائدہ ملے، آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کیسے ڈیل کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور آپ کو اس ملک کا ویلیوبل ایکسپیرینس ملے جو کہ بعد میں آپ جب اس ملک میں ورک پرمٹ پہ ہوتے ہیں، جاب کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. کیا اسٹوڈنٹس پارٹ ٹائم جاب سے اپنی فی پے کر سکتے ہیں؟ نہیں، اسٹوڈنٹس پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنی فی پے نہیں کر سکتے. فی کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے پیرنٹس کے ریسورسز پہ ریلائی کرنا ہوتا ہے. پارٹ ٹائم جاب سے ہاں آپ کو کچھ پاکٹ منی ضرور مل جاتی ہے، اور پارٹ ٹائم جاب آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی یہ بھی ایک پہلا کوشچن ہوتا ہے. سیکنڈ، پھر آپ کو پارٹ ٹائم جاب میں آپ کی جو انکم آپ ہوتی ہے وہ صرف آپ کی پاکٹ منی ہوتی ہے جس میں آپ اپنے کچھ پارٹلی لیونگ ایکسپینسز کو پے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹ ٹائم جاب آپ کو منیمم ویجز پہ مل رہی ہوتی ہیں، نہ کہ آپ کو ہائی ویجز پہ ملتی ہیں. انلیس آپ کی بہت زیادہ کہیں اسکلز ہوں، لائک آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ آتی ہو، اس طرح کا کام آتا ہو، تو مے بی یس آپ کو ہائی ویجز کی جاب بھی مل جائے. بٹ نارمل اسٹوڈنٹس کے لیے، عام طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے منیمم ویجز کی جاب ہوتی ہیں جس میں آپ کو صرف پاکٹ منی ہی مینیج کر سکتے ہیں، اور اس پہ آپ کبھی بھی ریلائی نہیں کر سکتے. ویزا آفیسر کبھی بھی اس چیز کو نہیں کنسیڈر کرتا کہ آپ پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنے ایکسپینسز میٹ کریں گے. آپ کو ویزا کے لیے اپنے پورے 1 سال کے ایکسپینسز کو شو کرنا ہوتا ہے. فارن ایجوکیشن کے لیے کب اپلائی کرنا چاہیے؟ آپ جب بھی فارن ایجوکیشن کو کنسیڈر کرتے ہیں، کم از کم آپ کو 6 سے 9 ماہ پہلے اپنی پلاننگ شروع کر دینی چاہیے. اگر آپ یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہیں تو 9 ماہ پہلے یا 1 سال پہلے آپ کو اپلائی کر دینا چاہیے. اگر آپ گریڈ 12 کے بعد اپلائی کر رہے ہیں تو جو ہی آپ کا گریڈ 12 شروع ہوتا ہے آپ کو اپنی ریسرچ شروع کر دینی چاہیے. آپ کو ہمارے پاس ہم کانٹیکٹ کریں ہمیں، ہم آپ کے ساتھ سیشنز کریں گے، کاؤنسلنگ سیشنز کریں گے، آپ کو بریف کریں گے اور آپ کو گائیڈ کرنا شروع کریں گے کہ آپ کو فرسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے. اور اگر آپ کالج میں ہیں تو کالج میں ایٹ لیسٹ 6 منتھس پرائر آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے. پاکستان میں جو گریڈ 12 کے یا FSC کے ایگزامز ہوتے ہیں وہ اراؤنڈ مئی جون ہوتے ہیں. اکثر پروونسز میں، سٹیز میں A لیولس کے ایگزامز بھی مئی جون میں ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ سپٹمبر انٹیک کو کیچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جنوری سے کم از کم اس پلاننگ کو شروع کر دیں. ایڈمیشن پروسیس انیشیٹ کریں. اکثر کنٹریز میں آپ کو شیورٹی بیسس پہ ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے، اور ایڈمیشن کا پروسیس ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا ویزا پروسیسنگ میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے ڈیو ٹو پینڈیمک. اکثر جگہوں پہ، اکثر کنٹریز میں اس وقت پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. کینیڈا اس وقت کرنٹلی ود ان اے منتھ آپ کو ود ان 1 to 2 months آپ کو کرنٹلی اسٹوڈنٹس کو پروسیس کر کے دے رہے ہیں. UK میں بھی آپ کو ود ان اے منتھ مل جاتا ہے. US اسٹوڈنٹس بھی 1 مہینے میں تقریباً ان کو ایز اے پریفرڈ کیٹیگری US والوں کو بھی ویزا مل رہا ہے. آسٹریلیا میں تھوڑا سا ہم نے ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، اور ان سم کیسز 6 سے 7 ماہ تک وہ لے رہے ہیں. تو لیکن یہ سب پینڈیمک کی وجہ سے ہے. اگلے چند ماہ میں امید ہے کہ 2023 میں یہ چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، اور ویزا پروسیسنگ ٹائم تمام کنٹریز کا ود ان فیو منتھس ہوگا، 2 to 3 months میکسیمم. تو آپ کو اپنی پریپریشن جو ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ اسٹارٹ کر دینا چاہیے. یور کنسلٹنٹس کن کنٹریز میں ایجوکیشن کے حوالے سے سروسز دیتے ہیں؟ ہم مینلی UK، USA، کینیڈا، آسٹریلیا کی سروسز دیتے ہیں ایجوکیشن کنسلٹنسی. اس کے علاوہ چونکہ ان کنٹریز میں انٹری کرائٹیریا کافی ہائی ہوتا ہے، تو سم ٹائمز ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ
سی گریڈ یا ڈی گریڈ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز موجود ہوتی ہیں. اس میں ملیشیا ہے، یورپین سائپرس ہے، جہاں پر ہم ان کو اپلائی کروا سکتے ہیں اور یہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ جا کر اپنی ڈگریز کمپلیٹ کرتے ہیں، یا کچھ سال 1 سال یا 2 سال وہاں پہ پڑھنے کے بعد کسی بڑے ملک میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ آپشنز بھی موجود ہوتی ہیں. تو ہم کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھتے ہیں. سم ٹائمز 60% سے کم مارکس والوں کو بھی ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دیئر انڈیویجول مارکس ان انگلش، میتھمیٹکس اینڈ ادر میجر سبجیکٹس. اسٹوڈنٹس یورو کنسلٹنٹس کے تھرو اپلائی کیسے کریں؟ آپ اگر اپنے کینیڈا، US، UK یا آسٹریلیا میں ایجوکیشن کے لیے، فارن ایجوکیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یا تو ہمارے، اگر آپ پاکستان میں ہیں تو ہمارے پاکستان میں 4 آفیسز ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد اینڈ پشاور. آپ ہمارے آفیسز کو وزٹ کریں. اگر آپ ان سٹیز سے دور ہیں، کسی دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں جہاں سے آپ کو جانا ممکن نہیں ہے، پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں. ہم ورچوئل کنسلٹیشن کے لیے فلی ایکوپڈ ہیں اور 10 سال سے ورچوئل کنسلٹیشن دیتے آ رہے ہیں. آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جائیں، euroimiconsultant.pk 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 پہ جائیں. وہاں پہ اسٹوڈنٹس کا آن لائن اسیسمنٹ فارم ہے. آپ اپنا پروفائل سبمٹ کریں، آپ اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کریں. آپ کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس آئیں گے. ہمارا کوئی ایک کاؤنسلر، آپ جس ریجن میں ہوں گے ہمارا کاؤنسلر آپ کو کانٹیکٹ کرے گا، آپ کے ساتھ زوم میٹنگ شیڈیول کریں گے. آپ کے فادر جو ہیں، بچے کے پیرنٹس، گارڈینز، وہ زوم میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور آپ کی انیشیل اسیسمنٹ کے بعد ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کے لیے ہم کیا سولوشن دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو پروسیسنگ آپ کی اسٹارٹ کریں گے. اگر آپ کو آئلٹس کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو آئلٹس کا سافٹ ویئر بھی پرووائڈ کر دیں گے. Okay, so that's it for this video. We are filming another part of the video which will be posted shortly. What are some topics you'll be discussing next? So next time I will tell you about the business immigration of Canada, inshallah. Okay, thank you so much for your time. You're welcome. Thank you very much for today. Allah Hafiz. بہت اچھی میں نے محنت کے ساتھ سارے سوالات بتا کے آپ کے ساتھ شیئر کیے. یہ ویڈیو بڑی محنت کی ہے، گھر سے دور بھی آئی ہوں، تو ایک سبسکرائب تو بنتا ہے. آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. اور ابھی مجھے اجازت دیں، اور مجھے انسٹاگرام پہ آپ نے ضرور فالو کرنا ہے. بہت سارے لوگ نہیں کر رہے، آپ نے وہاں پہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.